बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाज़रीन, आखिरकार ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा जो है वो तय पा गया है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आखिरकार दोनों ममालिक जो हैं वो जंग का ये जो सिलसिला था उसको ख़त्म करने के बाद अमन की तरफ लौट आना शुरू हो गए हैं। और इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पाकिस्तान की जानिब से भी, जो कि इस तमाम तर जो मुफाहमती अमल था उसका सालिस के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा किरदार है, और इस किरदार को दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया। और अब आखिरकार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस मुआहदे के हतमी होने का ऐलान कर दिया है, और अब ये इतला दी गई है कि जुमे को जेनेवा के अंदर इसकी बाकायदा साइनिंग सेरेमनी होगी, और इस साइनिंग सेरेमनी की जो क़यादत है, मेज़बानी है, वो भी पाकिस्तान ही करेगा। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट भी है, और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात भी है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं न सिर्फ दो ममालिक के दरमियान अमन के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है वो बहुत ही मुस्बत किरदार रहा है, और दुनिया इसको तस्लीम करती है। सारी दुनिया की नज़रें जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर थी, और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशों के नतीजे में ये अमन मुआहदा तय पा गया है। अब ईरान की जानिब से भी इसका ऐलान कर दिया गया है, और ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस मुआहदे के ऊपर जो दस्तखती तकरीब है उसमें ईरान के नुमाइंदे शामिल होंगे। अब ट्रम्प ने इसका ऐलान पहले किया था। ट्रम्प की जानिब से कहा गया था कि ये जो मुआहदा है वो जुमे को साइन होगा। अब गुज़िश्ता रोज़ इतवार के रोज़ इस पे साइन करने के लिए ट्रम्प की बड़ी ख्वाहिश थी। वजह ये थी कि ट्रम्प की सालगिरह थी, यानी बर्थडे जो ट्रम्प की थी वो इतवार के रोज़ आ रही थी, और वो चाह रहे थे कि इसको अपनी बर्थडे के साथ मिलाकर एक और ज़्यादा तारीख़ी दिन के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर सके और अपनी जीत को दुनिया के सामने लेके आ सके। लेकिन ईरानियों ने इसको नाकाम बना दिया। ईरानियों ने कहा कि जो भी हो, हम इस मुआहदे को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये जो साइनिंग सेरेमनी होगी वो इतवार को नहीं होगी, इस दिन नहीं होगी, वो किसी और दिन होगी, और वो हमारी मर्ज़ी के दिन पे होगी। बहरहाल उन्होंने ईरान की जानिब से ये जुमे का जो दिन है, क्योंकि मुक़द्दस दिन होता है इस्लाम के अंदर, तो इस दिन को फ़ाइनलाइज़ कर दिया गया है कि जेनेवा के अंदर इसकी तकरीब होगी। अभी ईरान की जानिब से ये इतला इस हवाले से आ रही थी कि इस साइनिंग तकरीब के अंदर ईरान के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली इसकी दस्तखती तकरीब होगी। पहले तो ट्रम्प ने भी तकरीब का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी कहा था कि चलो ये इलेक्ट्रॉनिक एक दस्तखत होंगे, ऑनलाइन दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन अभी ये इतला सामने आ रही है कि ये तकरीब जो है वो जेनेवा में ज़रूर होगी, और पाकिस्तान, ईरान समेत अमेरिका समेत जो मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो हुकाम हैं वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका के जो सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने तस्दीक की है कि वो तो हर सूरत में इस साइनिंग तकरीब में शिरकत करेंगे, वो जेनेवा चले जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इम्कानात ये हैं कि ट्रम्प खुद भी इस साइनिंग तकरीब में शिरकत करें। और ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान की जानिब से खुद तो तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये इतला दी जा रही है कि डॉक्टर बाकर कालिबाफ जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तो अब देखते हैं कि ईरान इसमें दस्तखती तकरीब में बराह रास्त अपने आला नुमाइंदों के ज़रिए शिरकत करते हैं, या वहाँ पर मौजूद सफारतकारों के ज़रिए इसमें शिरकत करते हैं और ऑनलाइन ये दस्तखत होते हैं। बहरहाल ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये जो मुआहदा है वो 14 नुकात के ऊपर मुश्तमिल है, और 14 नुकात का जो एजेंडा है वो ईरान का मुंतखब करदा एजेंडा है, नुकात हैं, और उसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको तस्लीम कर लिया है। इसके तहत ये है कि जो 12 अरब डॉलर्स हैं वो तो जुमे से पहले पहले ईरान को मिल जाएंगे। अब रह गए इस मैकेनिज़्म के तहत, इस मुआहदे के तहत जो बाकी 24 लाख करोड़ जो अरब डॉलर हैं, वो जो 60 रोज़ा जो दरमियान में मुज़ाकरात का एक जो सिलसिला चलेगा, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा, उस दौरान अमेरिका जो है वो किस्तों की सूरत में 24 अरब डॉलर जो है वो दोबारा से ईरान के हवाले कर देंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, ईरान की जानिब से कहा गया है कि जो ईरान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं इस जंग के हवाले से, उसके जो ज़र तलाफ़ी के तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी मज़ीद 300 अरब डॉलर जो हैं वो ईरान के हवाले करेंगे। एक तो ये भी है, और तीसरी जो अहम तरीन बात है वो ख़ास तौर पर आबनाए हरमुज़ के हवाले से है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि आबनाए हरमुज़ पे ईरान का क्लियर स्टांस था कि आबनाए हरमुज़ पे हम अपना इकनॉमिक रिजीम जो है वो कायम करेंगे, और वहाँ से हम
جو سروسز دے دیتے ہیں خاص طور پر شپس کو، تجارتی ویسلز کو، اس کے مد میں ہم ایک فیس وصول کیا کریں گے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں اس کے خلاف تھے۔ لیکن اب ایران نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ فیس جو ہے وہ ایران اور عمان جو ہے وہ مل کر وصول کرنا شروع کریں گے، لیکن جو 60 روز کی جو مذاکراتی عمل ہے، جو مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد جو مذاکراتی عمل ہے اس کے بعد اس کو استثنائی جو پیریڈ ہے اس کا نام دیا ہے انہوں نے۔ اس استثنائی پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد وہ باقاعدہ طور پر آبنائے ہرمز سے جو بھی ویسلز، جو بھی تجارتی جو جہاز گزریں گے ان سے ایک فیس جو ہے وہ وصول کریں گے۔ یہ ایک جوائنٹ اکنامک وینچر ہوگا ایران کا اور عمان کا۔ یہاں تک تو باتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم کرے گا، ایران کے اوپر سے جو تیل کی درآمد کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اکنامک سینکشنز جو ایران کے اوپر لگے ہوئے ان کو بھی ایسے ختم کرنا شروع کرے گا، تو ایک اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، جرمنی ہو گئے، یہ ممالک بھی سمیت دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی ایران کے اندر جنہوں نے ایران کے اوپر کچھ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے جو سینکشن سے پابندیاں ہیں وہ ختم کریں گے اور ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے تعلقات کو بحال کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے ہے۔ اب دنیا بھر کے جو دانشور ہے، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ اس جو مذاکراتی عمل ہے، اس مفاہمت ہے، اس کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اشوک سوائن جو ہے انڈین بیسڈ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے اور اس مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے یہ کہا کہ اس تمام تر جو جنگ ہے، جنگ کے بعد مذاکراتی عمل کا جو جیت ہوئی ہے، جو جیت کا صحرا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کے سر ہے، اور ایران جو ہے وہ اس نے یہ جیت حاصل کر لی ہے، اور اس میں سب سے جو بری شکست ہوئی ہے وہ اسرائیل کو شکست حاصل ہوئی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور کی جو حیثیت تھی، اگر دنیا بھر میں نہ صحیح تو کم از کم مشرقی وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کی جو سپر پاور کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب مشرقی وسطیٰ کے اندر کوئی سپر پاور ہے تو وہ ایران ہے، انہوں نے کلیئر کر دیا ہے اشوک سوائن نے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دنیا کو صرف یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ اس مشرقی وسطیٰ کا سپر پاور امریکہ ہے۔ اب دنیا کے اندر خاص طور پر مسلم ورلڈ کے اندر یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے، اسی طرح اس دفاعی معاہدے کے اندر ایران کو بھی، ترکی کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی ان میں اس دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہیے، اور ایک اسلامک ورلڈ کا الگ ایک دفاعی نظام موجود ہو جو اس طرح کے جو تھریٹس ہیں ان کو سپوائل کرنے کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اب اسرائیل کے جو سیاستدان ہیں، اسرائیل کے جو حکمران ہیں، وہ رو رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے قیامت کی گھڑی ہے یہ، کیونکہ ان کے جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی اس سارے جنگ کے اندر، اس ساری قضیے کے اندر جو گزشتہ کئی ایک سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، تو وہ سب غارت ہو گئی ہے۔ جتنی بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، خاص طور پر ایران کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے جو اسرائیل کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اسرائیل کے جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ جو ہے وہ اتنا نااہل آدمی ہے، اس نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر کے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا کہ ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آ گیا، اور اس کے بعد ایران نے سب کچھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر جیت لیا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی ایران نے جیت لیا، اب ٹیبل کے اوپر بھی جیت لیا ہے، اور اب ہمیں ایران کے جو میزائل پروگرام ہے، ایران کے جو جوہری پروگرام ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سب جو نااہلی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس بنجامن نیتن یاہو کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے اب ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور ایران جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سابق اہلکار ہیں، آپ کو میں بتا دوں، جوکینٹ، جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے جو اتھارٹی ہے اس کو سربراہ تھے، لیکن ایران اور یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے تنازع کھڑا ہو گیا تھا بنجامن نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جوکینٹ کا، اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاہدے کو ڈیوریبل اگر کرنا ہے تو امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل سے جان چھڑانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی جو سرپرستی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی امداد میں کٹوتی سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدے کو مضبوط بنانے میں
اہم مدد مل سکتی ہے اگر یہ جو چیز ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر پاتے ہیں، اگر اسرائیل سے جان نہیں چھڑاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو پھر یہ جو شرارتیں جو ہیں وہ یہ بنجامن نیتن یاہو یہ کرتا رہے گا اور دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کرتا رہے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کو۔ اور ابھی ریسنٹلی یاد ہوگا کہ کل دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے جنوبی بیروت کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا داہیہ کے اوپر، اس کے بعد سے ایران نے کلیئرلی کہا تھا دنیا کو کہ ہم ہمارے جواب کا انتظار کریں اور ہم اس کے خلاف بہت بڑی کارروائی کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر سے قطری باکر ایران میں پہنچے اور دیگر جو ممالک ہیں وہ سارے جو ثالث ہیں انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اس جوابی کارروائی سے ایران کو روک سکیں۔ ابھی تک ایران نے اس جوابی کارروائی نہ کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران نے اپنی اس کارروائی کو فی الحال روک دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بنجامن نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کامیاب رہے، لہٰذا اس کی شرطیں اسی طریقے سے جاری ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو خاص طور پر لبنان ہے وہاں سے فوج واپس نہیں بلائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کی ڈیل کا ہم پابند نہیں ہیں، لہٰذا ہم جو جن علاقوں میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر اور شام کے اندر جو کارروائیاں ہم کر رہے ہیں، وہاں سے ہم اپنی فورسز کو واپس نہیں لے کے جائیں گے۔ جبکہ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمام فرنٹس کے اوپر جو جنگ جاری ہے ان تمام سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے بیک فٹ پہ چلا جائے گا، اپنے اس مقام پر چلا جائے گا جہاں پر وہ پہلے سے موجود تھا۔ تو بہرحال اب بنجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس نے بلکہ آج بھی دن کے وقت لبنان کی جو نباتیہ جو علاقہ ہے، جو جنوبی لبنان کا جو شہر ہے، اس سمیت متعدد علاقوں کے اندر پھر اس نے کارروائی کی ہے جہاں پر ہیومن لاسز بھی ہوئے ہیں۔ امید یہی ہے، اس سے یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو جمعے تک بھی کوئی اس طرح کی شرارت کر کے اس جو معاہدے کے اوپر جو حتمی دستخط ہے اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن لگ یہ رہا کہ امریکہ کو بھی ہوش آیا ہوا ہے، امریکہ کے اندر جس طریقے سے ریزسٹنس موجود ہے وہ امریکہ کو اسرائیل کے اس شرارت کے کو تسلیم کرنے نہیں دے دے گی، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے سکتا ہے۔ اگر اسرائیل کو شٹ اپ کال نہیں دیا تو پھر ایران جو ہے وہ جس نے اپنے ان حملوں کو انہوں نے ادار کے طور پر بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ کیری آؤٹ کرے گا، اور اس کے بعد انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم جو کارروائی کریں گے اس بار کی کارروائی حتمی کارروائی ہوگی، کیونکہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نائل آدمی ہے، لہٰذا ٹرمپ جو ہے اس بنجامن نیتن یاہو کو روکنے میں، اس کو قابو کرنے میں ناکام ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کاری ضرب لگا دیا جائے جس کی وجہ سے اس سانپ کا جو سر ہے وہ کچل جائے، اور یہ جو جنگ کا جو آگے کے لیے جو تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بروقت روکنے کی ضرورت ہے۔ اب لبنان کی جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پر جو نواب سلام ہے، جوزف اون، پریزیڈنٹ جوزف اون اور وزیر اعظم نواب سلام، جو پہلے ایران کے اوپر یہ الزامات لگا رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ لبنان کو اپنے جو معاہدے کے لیے ایک سمجھے کہ وہ رشوت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کو اپنے مقصد کے لیے لبنان کی جو امن ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اب جو ہے جوزف اون بھی اور یہ جو نواب سلام ہے وزیر اعظم، وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگی جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے اندر لبنان کے اندر امن کو شامل کر کے اس خطے کو جنگ سے روکنے کا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے، بہت بڑا کام کیا گیا ہے، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ نبی بیری جو جو اسپیکر ہیں لبنان کے پارلیمان کے، انہوں نے بھی اس معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے لبنان کے اندر جو ڈیوریبل امن ہے اس میں اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ لبنان کی گورنمنٹ کو پہلے سے سمجھنا چاہیے تھی کہ اس کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ ایران نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے۔ وہ جو جوزف اون ہو یا پھر نواب سلام ہو، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو براہ راست امریکہ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، وہ پروکسیز ہیں، اور وہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیروت کے کچھ علاقوں سے باہر ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پر گورنمنٹ کسی اور کی ہے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔